औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, रमज़ान का महीना है और इंशाअल्लाह ताला आज हम इसकी पहली तरावी सुनने जा रहे हैं। लिहाजा आज ये पहली तरावी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मैंने आज यूट्यूब और फेसबुक पे इससे पहले मैंने कभी लोड नहीं किया, इसलिए लोड करने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। लोग नमाज़ें, तरावी और इबादतें वो दरसगाहों, मदारिस, मस्जिदों में नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन में भी एक बहुत महदूद तादाद है जो नमाज तरावी अदा कर रही है। लिहाजा इस कर्ब और परेशानी की हालत में इस अल्लाह के पैगाम को, जो कि इस महीने में मौका था और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते थे, तो इस अल्लाह के पैगाम को अब किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो यकीनन मुझे आज इस वजह से ये मीडिया, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब, जो फेसबुक के चैनल है, इसको इस्तेमाल करना की ज़रूरत पड़ी है। और मैं समझता हूँ कि आज के साइंसी दौर में ये बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन बार बार फेसबुक पे रोज़ाना और बार बार जो है ये इस पे आना और लाइव प्रोग्राम करना बार बार, ये थोड़ा सा कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आज हम तरावी में क्या पढ़ेंगे, आज हम तरावी में कुरान की किन आयतों को पढ़ेंगे और उसका क्या माने और मफहूम है, ये मैं सब लोड करके तरतीब वाइज मैं यूट्यूब चैनल में इंशाअल्लाह ताला डाल दूँगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वाहिद मन्नान आज़मी पे जब मर्जी आए, जिस सिपारे का और जिस तरावी का खुलासा सुनना चाहें ये आप सुन लीजिएगा। मैं इसको बारी बारी डालूंगा। आज ये पहला खुलासा है। तो सूरह फातिहा हमें बता रही कि दुआ करने का तरीका ये कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना बयान की जाए, फिर अल्लाह से अपने रिश्ते को वाज़ा किया जाए और फिर अल्लाह से मांगा जाए। तो हमने सूरह फातिहा में ऐसा ही किया। शुरू में हमने अल्लाह की हम्द सना बयान की कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रहमान है और रहीम है, यौम आखिरत का मालिक है, और हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं और उसी से हम मदद तलब करते हैं। लिहाजा हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए और ऐसे लोगों का रास्ता जिससे आप खुश हुए, और ऐसे लोगों का रास्ता नहीं जिनसे आप नाराज़ हुए, जो आपके हुजूर से दुत्कारे गए। उसके बाद सूरह अल बकरा शुरू होती है। से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि असल में कुरान क्या कह रहा है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें हिदायत मुत्तकी लोगों के लिए, ये वो किताब है जिसमें परहेजगार लोगों के लिए हिदायत है, ये वो किताब है जिसमें मुत्तकी और परहेजगार लोग फलाहियात पाने वाले। सबसे पहले अपने जहन में ये रखिए कि आप अगर मुत्तकी और परहेजगार हैं तो आप इससे कुछ सीख सकेंगे, कुछ हासिल कर सकेंगे। और अगर आप में तकवा और परहेजगारी नहीं है तो कुरान मना कर रहा है कि इससे तुम हासिल कुछ नहीं कर सकते, सवाए इसके कि वर्क गर्दानी कर लो। लिहाजा यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो किताब है जिसमें हिदायत है मुत्तकी और परहेजगारों के लिए। अब ये जहन में रखिए तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ में। अब सूरह बकरा में सबसे पहले अल्लाह ने मुझे और आपको तीन तरह के लोगों से आगाह किया है। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो हिदायत, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। एक तो लोग उस किस्म के हैं जो कि हिदायत याफ्ता हैं, जो नमाज को, रोज़ों को, अल्लाह की वजूदगी को और तमाम अम्बियाओं पर, नबियों पर, पैगम्बरों पर, आसमानी सहीफ़ों पर ईमान रखते हैं, यानी अहले ईमान। अल्लाह ने फरमाया एक सिफत ये कि दुनिया में तुम्हें अहले ईमान मिलेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि इसके बाद जो लोग तुम्हें मिलेंगे वो क्या होगा, वो काफिर है। काफिर है, दूसरी कैटेगरी क्या है कि काफिर है। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने खत्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं जो काफिर हैं, जिनको जो कुफ्र में पड़े हुए, जो बिल्कुल टोटल इनकारी हैं कि वो अल्लाह को नहीं मानते, ये कुफ्र है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे और आपको बड़ा ज़बरदस्त मुतनब्बे किया, आगाह किया कि देखो बस इनसे बच कर रहना। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते, यानी मुनाफिक। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि तीसरी कैटेगरी है, इससे तुम्हें हर सूरत में बच कर रहना चाहिए। ये मुनाफिक हैं, ये तुम्हें कहेंगे कुछ
تمہارے چہرے پر کچھ، تمہارے منہ پر کچھ، اور تمہارے پیٹھ پہ جگہ. چونکہ یہ لوگ واضح نہیں ہیں لہٰذا تمہیں ان کو پہچاننے میں دشواری ہوگی، اس لیے خطرناک لوگ ہیں، ان سے بچ کر رہنا. تو یہاں پہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے یاروں اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو ہدایت ملنے والے نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹنے والے، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. گمراہ لوگوں کے متعلق فرمایا کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے، عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا یعنی صلح رحمی تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑتے ہیں، اور زمین پر فساد کو برپا کرتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کیا زمین پہ ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پہ فساد برپا کرے گا؟ کیا ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب فرشتوں نے وہ نام کو نہیں بتا سکے اور ان سے، تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بس تم اس کے نام بتاؤ. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ سکھایا اللہ نے ان کو بتایا. یہ دیکھ کر فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد ابلیس جو تھا وہ سجدے سے انکاری تھا، اور اس نے کہا کہ میں تم ضرور ان کو بہکاؤں گا. جبکہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا آدم اور حوا کو کہ آپ جائیں جنت میں رہیں، بس جن چیزوں کی سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے رہیں. لیکن ہوا یہ کہ ابلیس نے جو ہے وہ بہکا دیا، اور اس طریقے سے وہ لوگ جنت سے نکالے گئے. جب حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا سے جب یہ غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ نے ان کو کچھ چند کلمات سکھائے توبہ و استغفار کے لیے، اور پھر ان کو توبہ و استغفار کے ذرائع بتائے، اور پھر ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر جنت سے جو ہے وہ دنیا کی طرف روانہ کر دیا. پھر اولاد یعقوب کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعامات و اکرامات سے تمہیں نوازا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے اس کو 40 راتوں کے وعدے پہ بلایا تو اس کی قوم نے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اور کتاب عطا فرمائی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے میرے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کیوں تم میرے پیچھے آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. پھر اللہ نعمت یاد کرا رہا ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھیں. جب انہوں نے حضرت اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میرے لیے کچھ تیار کھانا کوئی چیزیں اتارے، تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ پانی پہ جھگڑنے لگی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے پتھر پر مارو. اس طریقے سے وہاں 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے چشموں سے پانی لینے لگے. لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ککڑی، کوئی ساگ، کوئی مسور، کوئی پیاز، اس قسم کی چیزیں پیدا کریں. ہم نے تو یہ چیزیں کھا کے ہم تو تھک گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ بس ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہاں پہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے کو، بچڑے کو ایک ذبح کرے. اب لگے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ان سے نت نئے سوال کرنے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہوگی، اچھا وہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، اچھا درمیانی عمر کی ہوگی کہ زیادہ عمر کی ہوگی، اچھا اس کی رنگت کیسی ہوگی، اچھا اس کی شکل. تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اتنے سوالات کیے، وہ اس کام کو، اس بچڑے کو جو ہے وہ گائے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بہرحال انہوں نے کیا، اور پھر اللہ نے اس سے پھر پوچھنے لگے اچھا پھر یہ پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی ہوگی، ثابت ہوگی، سالم ہوگی یا کوئی. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ زمین میں ہل جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دینے والی ہو، تندرست اور بے داغ ہو، اور اس پہ کسی بھی قسم کا. اگر اس طریقے سے انہوں نے اللہ اللہ کر جو ہے اس بچے کو جو ہے وہ ذبح کیا، اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی قربانی دی. کیا لیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو گے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، اور نماز کو قائم کرو گے، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ اس وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے منہ موڑ لیا. اللہ ابراہیم علیہ السلام
پر جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں اس کی طرف ذکر کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنا دی، اور ہم نے ان کو کہا کہ اس کو مسلح، یعنی جہاں پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو مسلح بنا لو، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ پھر اس کے بعد ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو بھی تھوڑا بہت فائدہ دوں گا۔ ان کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے اور اس کی بنیادوں کو اٹھاتے جا رہے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت و فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، بے شک تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے واقعات ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور تم پر یہ لازم ہے کہ تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا کیا تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ نادان لوگ تم سے سوال کریں گے تو تم ان سے کہہ دینا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اور دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اللہ آپ کو حکم کرے گا، اور جب اللہ آپ کو حکم کرے تو آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے گا، اور کافر لوگ جو بات کہیں گے تو اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے، اس کے اوپر توجہ نہ دیجئے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس قبلے کو تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ آپ جس جگہ بھی ہوں آپ نے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ایک مرکزیت ہے، یہ نشانی ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے چونکہ یہ انسان کی زندگی میں دکھ سکھ خوشی اور غم آتے ہیں، لہٰذا اب یہاں پر اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس نے جو تمہیں میری شکر گزاری کرے گا اور میری شکر گزاری کرنا اور ناشکری نہیں کرنا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ صبر اور نماز سے، ان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل اور دشواری پڑے تو یہ صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کام کا بیڑا تم نے اٹھایا ہے تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اللہ تمہیں اس راستے میں ضرور آزمائے گا، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک پیاس میں مبتلا کر کے، مال و جان کے نقصان سے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس آزمائش میں میرے جو نیک اور برگزیدہ بندے ان کا کلمہ تو بس ایک ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اور سب چیزیں اور ان سب چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہی احکامات کے ساتھ آج کے اس تراویح کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو کل آپ سے گفتگو ہوگی، اور کل انشاءاللہ تعالی سیقول کی ربع سے آگے سورہ بقرہ کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زبردست قسم کی رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔